Hello, everyone, and welcome back to another podcast in our climate change series. It is an honor to welcome Dr. Mohammad Afzal, who is the Chief Meteorologist at Pakistan Meteorological Department and an expert in climate science. Dr. Karori has earned his PhD in atmospheric physics from the University of Chinese Academy of Sciences and has dedicated his career to advancing climate modeling, forecasting, and disaster risk reduction in Pakistan. Beyond his technical expertise, Dr. Karori is widely respected for making climate science accessible to the public and policymakers alike, helping communities understand and prepare for the impacts of a changing climate. So welcome to the podcast, Dr. Mohammad Afzal. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अकाउंटेबिलिटी लैब एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट साइंसेस को प्रमोट करने के लिए और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए फॉर disaster mitigation and disaster adaptation. So I am very thankful to Accountability Lab that they have arranged this session and this series of climate change, which is very important as far as मतलब कि हमारे जो मैसेज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना, इसको करना। हमारे जो इदारे हैं वो तो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, तमाम इदारे अच्छा काम कर रहे हैं और वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, बट जो मैस अवेयरनेस है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और उसके लिए आपका जो इदारा है माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। और जैसे कि आपने कहा कि इदारे अपना काम भी कर रहे होते हैं, पॉलिसीज़ भी इन प्लेस होती हैं, लेकिन एट टाइम्स पब्लिक को उसके बारे में इस तरह अंदाज़ा नहीं होता। तो हमारा पहला क्वेश्चन जिससे हम शुरू करेंगे वो आपकी जर्नी के बारे में ही होगा कि ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। आपने रिसर्च की है बहुत इस फील्ड ऑफ वर्क में और आपने बहुत ज़्यादा लीडिंग पोजीशंस भी होल्ड किए हैं, तो वी वांट टू नो कि ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ और आपकी अब की जर्नी कैसी जा रही है इन द पाकिस्तान मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। Actually, after doing the masters in physics from Government College Lahore, तो उसके बाद क्योंकि हमने फ़िज़िक्स शुरू से ही फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है और शुरू से ही मैं बहुत और ख़ास तौर पे एप्लीकेशन ऑफ फ़िज़िक्स में, तो ये जो मेट्रोलॉजिकल साइंसेस है ये दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल फ़िज़िक्स। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स में फिर थर्मोडायनामिक्स का ख़ास जो एक उसका सब पार्ट है वो इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है और एटमॉस्फेयर की जो डायनामिक्स है और उसकी जो मूवमेंट है डिफरेंट सिस्टम्स की, एयर पार्सल्स की, तो उसमें वो तमाम फ़िज़िक्स के लॉज के ज़रिए ही गवर्न होती है और जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, कंजर्वेशन लॉज जितने भी हैं वो इसमें अप्लाई होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा था कि मैं इस फील्ड में आ गया और मैंने इसको कंटिन्यू किया। फिर with the passage of time after doing MSc in 2001 I joined this department as a meteorologist, and then I kept on working in different organizations of PMD like Institute of Meteorology and Geophysics Karachi, where I have been serving as the instructor meteorologist, एंड उसमें हम जो है ना WMO के सर्टिफाइड कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं टू स्पेशली आवर ऑफिसर्स, ड्यूली इंडक्टेड ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स, और इसके अलावा जो हमारी अलाइंड फोर्सेस हैं या आप कह लें कि जो अलाइंड इदारे हैं जिसमें कि जहाँ मेटेरोलॉजी यूज़ होती है, एविएशन सेक्टर हो गया और आर्मी एविएशन, एयरफोर्स, नेवी, तो इन तमाम से भी हमारे ट्रेनीज़ आते हैं, उनके ऑफिसर्स आते हैं और यहाँ पे वो WMO के सर्टिफाइड कोर्सेज़ करते हैं। और इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ से भी लोग वहाँ यहाँ पे आते हैं, उनके ऑफिसर्स और ट्रेन होते हैं। तो वहाँ पे कुछ अरसा काम करने के बाद फिर मैं डिप्यूट इस्लामाबाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई, तो वहाँ पे मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देख रहा हूँ। During my research work and my operational work, then I have decided to go for a PhD. उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फ़िज़िक्स, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, बीजिंग से मैंने PhD अपनी कंप्लीट की इन क्लाइमेट साइंसेस, और उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ सर्व किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे सऊदी अरेबिया और इवन चाइना मैं कुछ अर्सा डेपुटेशन पे भी रहा और एज अ विजिटिंग स्कॉलर भी मैंने वहाँ पे काम किया। थैंक यू सो मच सर। एंड लाइक यू मेंशन कि बहुत सारे इदारों का मेट डिपार्टमेंट से काम तो टाइम टू टाइम पड़ता रहता है,
بٹ وٹ وی وانٹ فرام یو رائٹ ناؤ از کہ آپ ایک لے پرسن کے لیے بالکل ایکسپلین کریں کہ میڈ ڈپارٹمنٹ میں ایسا کون سا ٹیکنیکل کام ہے جو ہو رہا ہوتا ہے, ایسا کون سا کام ہے جو وہ ان کولیبوریشن کر ہوتے ہیں باقی اداروں کے ساتھ. ٹو پٹ اٹ ان دا موسٹ سمپل لے مین ٹرمز پلیز. جی بالکل. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ محکمہ موسمیات کے بارے میں جو ہے وہ صرف عام لوگوں میں یہی پرسیپشن ہے کہ بس انہوں نے فور کاسٹ کرنی ہوتی ہے اور بات ختم. ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈفرینٹ واکس آف لائف, ڈفرینٹ سیکٹرز آف لائف جو ہے اس سے متعلق ہیں. جیسے کہ فور کاسٹ تو ہمارا جو ہے وہ پرائم فوکس ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے ڈائریکٹریٹ ہے جہاں پہ 24/7 یہ کام چلتا ہے. اس کے لیے ہم نے پاکستان بھر میں مور دین 100 مینول آبزرویٹریز اسٹیبلش کی ہوئی ہیں جہاں پہ ہمارا اسٹاف 24/7 کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہاں پہ اس جگہ کے جو میٹرولوجیکل پیرامیٹرز ہیں, جو ایٹماسفیئر کے جو آپ کہہ لیں کہ ایلیمنٹس ہیں, ان کو وہ ریکارڈ کرتا ہے 24/7. سارا آبزرویشن ڈیٹا پھر ہمارے مین ڈیٹا ہب میں آتا ہے اور وہاں سے پھر اس کو ہمارے جو فورکاسٹنگ آفیسز ہیں مختلف جگہوں پہ, اور پھر خاص طور پہ جو ڈفرینٹ ایئرپورٹس ہیں ہمارے انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور نیشنل ایئرپورٹس, وہاں پہ جو ہمارے آفیسز ہیں وہ اس کو انالائز کرتے ہیں. انالائز کرنے کے بعد پھر وہ کیلکولیشنز کر کے بتاتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہوگا ویدر کس طرح کا ہوگا, اور جو ویدر کے پیرامیٹرز ہوں گے, ونڈ کیا ہوگی, ٹیمپریچر کیا ہوگا, پریشر کیا ہوگا, بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو وہ انفارمیشن ہم ڈفرینٹ سیکٹرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. جو ایویشن سیکٹر ہے خاص طور پر, اس کو یہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کے لیے, ان کی فلائٹ پلاننگ کے لیے, لینڈنگ اینڈ ٹیک آف کے لیے. جو آفیسز ایئرپورٹ پہ ہیں وہ ان کو فور کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں فار دیئر کمپلیٹ روٹ. ایک جہاز اگر یہاں سے یو کے جا رہا ہے تو درمیان میں اور مختلف لیولز آف ایٹماسفیئر کے اوپر ان کو کس طرح کی کنڈیشنز ملیں گی, سو دیٹ دے کین پلان اباؤٹ دیئر فیول, اباؤٹ دیئر روٹ. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجنگ اتھارٹیز ہیں, این ڈی ایم اے ہے, پی ٹی ایم ایز پروونشل میں ہے, جی بی ڈی ایم اے ہے, کے پی ڈی ایم اے ہے, تو ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ویدر آ رہا ہے تو ہم ان کو یہ انفارم کر دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہونے والا ہے, سو دیٹ دے کین مینیج. سو ہمارا جو مین کام ہے وہ ڈیزاسٹر سے پہلے کا ہے. پری ڈیزاسٹر ہم نے ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اب اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہماری ڈفرینٹ آبزرویٹریز ہیں پورے کنٹری میں, وہاں پہ مینول ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہیومن ڈپلائمنٹ پاسبل نہیں ہوتی 24/7 کے لیے, تو اس کے لیے ہم نے آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز لگائے ہوئے ہیں. تو وہ آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز ڈفرینٹ سینسرز ہیں جو کہ ہیومیڈیٹی, رین فال ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ تھرو جی ایس ایم یا تھرو سیٹلائٹ وہ ڈیٹا ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں. تھرو مطلب ڈیجیٹل ڈیٹا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو اس سے ایک تو چیک بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں کا ٹھیک آ رہا ہے, اور ایک جو ریموٹ ایریا ہے وہاں سے بھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیٹا بینک ہے اس میں ہمارے پاس مور دین 100 ایئرس کا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, اور اس کو انالائز کر کے ہم کلائمیٹ ہماری جو ہے, اب یہ ویدر اور کلائمیٹ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ویدر شارٹ ٹرم ہوتا ہے, نیکسٹ 2 days 3 days میکسیمم 15 days, اس سے زیادہ کے علاوہ جو کلائمیٹ جو کہ لانگ ٹرم ویدر کی ایوریج کنڈیشن ہے, مور دین 30 ایئرس کا ڈیٹا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کم از کم. تو پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ٹیمپریچر میں کتنی چینج آ چکی ہے, پریسیپیٹیشن میں کتنی چینج آ چکی ہے کسی علاقے کے لیے. تو کلائمیٹ کے علاوہ اب یہ فورکاسٹنگ اب مینول صرف نہیں ہوتی, اس کے لیے نیومیریکل ویدر پریڈکشن جو پوری دنیا میں ہے, جو کہ کمپیوٹیشنلی ویری ایکسپینسو, اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ سسٹم چاہیے ہوتا ہے, کلسٹر چاہیے ہوتے ہیں, سو دیٹ یو کین رن آل دا پیرامیٹرس آن دیٹ, اور پھر اس سے آپ جنریٹ کر لیں فورکاسٹ. وہ آپ کو ایک ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ ماڈل آپ کو کیا بتا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو موسٹ آف دی ایریا آف پاکستان ہے وہ ڈراؤٹ پرون ہے, ڈرائی ہے, اور خاص طور پہ سردیوں میں جو ہے وہ ڈرائنس کے زیادہ ایپیسوڈز آ رہے ہیں. پچھلے 4-5 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلو نارمل ونٹر رین فالز ہوتی ہیں, سنو کور بلو ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کیونکہ یہ افیکٹ کرتا ہے ہماری ایگریکلچر کو, ہمارے واٹر ریسورسز کو, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک پروپوزل بنایا ہے اور پروجیکٹ بنایا ہے جس میں کہ ہم رین فال کی انہانسمنٹ کریں گے, کلاؤڈ سیڈنگ یا
آرٹیفیشیل رین کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو آرٹیفیشیل رین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کلاؤڈ کو ہم سیڈز پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ کلاؤڈ کے اندر جو موئسچر ہوتا ہے دیٹ از سپر کولڈ موئسچر, -40°C پہ ہوتا ہے, بٹ اسٹل دیٹ از لیکوڈ. وہ کرسٹل تب بنتا ہے جب اس کو نیوکلیائی ملتا ہے, کوئی پارٹیکل ملتا ہے ایروسول کا, کسی بھی چیز کا. تو وہ ہم ان میں اگر اضافہ کر دیں, اسپرے کر دیں, لائک NaCl اور جو سالٹ ہوتا ہے یا پھر سلور آیوڈائڈ ہوتا ہے, وہ ہم جب اسپرے کرتے ہیں تو اس کو کنڈنسیشن نیوکلیا زیادہ ملتے ہیں, اس سے زیادہ کرسٹلز بنتے ہیں, اور پھر وہ کلاؤڈ جو پہلے بارش نہیں دے رہا تھا وہ بارش دے دیتا ہے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے اور پروجیکٹس ہیں جو کہ اس ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کے لیے جو ہے وہ کام کر. سو سر, جیسے آپ نے ہمیں میڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں آگاہ کیا ہے, بیک اینڈ پہ بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جن کا عام عوام کو اندازہ نہیں ہوتا. سملرلی کلائمیٹ چینج کے بہت زیادہ ادارے ہیں جو پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں بنائے گئے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس نیشنل, ہمارے پاس NDMA ہے, پروونشل PDMAs ہیں. بٹ سم ٹائمز وی سی کہ اس کے باوجود جب نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس پریپیئرڈنیس نہیں ہوتی. تو آپ کے ایکسپرٹ اوپینین میں ایسی کیا ریزن ہے کہ کیا اداروں کے درمیان میں کوآرڈینیشن کے مسائل ہیں, بجٹ کے مسائل ہیں؟ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی کلائمیٹ پریپیئرڈنیس پہ کام نہیں کر پا رہے. اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ تو نیچرل ہے, دیٹ از کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ. اب یہ جو گلوبل وارمنگ ہے, دین اگین دیر از اے ڈفرینس بٹوین گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج. تو لیکن لوگ عام طور پہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہے تو سردیوں میں اگر کولڈ ویو آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, تو یہ تو اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے. تو یہ جو ٹھنڈ ہو گئی ہے دیٹ از کلائمیٹ چینج. تو کلائمیٹ چینج از ڈفرینٹ فرام دی کلائمیٹ ویریبلٹی. ویریبلٹی شارٹ ٹرم ہوتی ہے اور چینج جو ہے دیٹ از فار لانگر اسپین آف ٹائم. تو کلائمیٹ چینج کے ڈیفینیٹلی ایک تو کلائمیٹ چینج اس کی وجہ ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ ہر سال ہمیں ایک نیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلائمیٹ ہماری ہے وہ کافی کلائمیٹ پیٹرن چینج ہو چکے ہیں اوور دا ایئرز. جو بارشوں کا موسم ہے وہ لیٹ سیزن میں چلا گیا ہے, اسپرنگ شرنک ہو گیا ہے, آٹم شرنک ہو گیا ہے, اب یا تو گرمی ہوتی ہے یا سردی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. تو یہ جو اس کے علاوہ کلائمیٹ ایکسٹریمز جو ہیں, اب ایکسٹریم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ جو ویریبلٹی ہے یہ چینج ہو گئی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اس کے علاوہ اس کے لیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہت سارے ادارے بنائے گئے ہیں پاکستان میں. PMD ہے, NDMA ہے, PDMAs ہیں, اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے جو کہ ایک لیڈنگ منسٹری ہے اس سبجیکٹ میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل کچھ پرابلمز ہیں, کچھ جو ہیں کوآرڈینیشن کے پرابلمز ہیں, کچھ فائنینشیل پرابلمز ہیں. اگر ہم انسٹیٹیوشنل پرابلمز کی بات کریں تو بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بہت سارے ادارے ہیں اور اب ان کا جو مینڈیٹ ہے نا دیٹ از اوور لیپنگ. تو NDMA ہے, PDMA ہے اور PMD ہے. تو ان کا جو جب مینڈیٹ اوور لیپ ہوتا ہے تو اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انفارمیشن کوئی جاتی ہے اور اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اگر تو اچھا ہو گیا تو پھر تو ہر کوئی اپنا کریڈٹ لینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہم نے کیا اور ہم نے پرووائڈ کر دی تھی انفارمیشن, یہ ہے وہ ہے. اور اگر کچھ برا ہو جائے تو پھر وہ رسپانسبلٹی شفٹ کر لیتے ہیں, کہ لیتا کوئی نہیں ہے اور اس پہ ڈال دیتے ہیں جس کا پرائمری مینڈیٹ تھا, لائک PMD. تو مینڈیٹ ہے نا, اس کو ویری ویل ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کرنا ہے. ایک میکانزم بننا چاہیے اور اس سے یہ ہوگا کہ کوآرڈینیشن آپ کی بہت زیادہ بڑھے گی. تو لیک آف کوآرڈینیشن, لیک آف ڈیٹا شیئرنگ, لیک آف ڈیفائنڈ رولز, ایک سب سے بڑا ہرڈل یہ ہے. پھر جب آپ فائنینشیل کی بات کرتی ہیں تو فائنینشیل میں دیکھیں ایلوکیشن اور اپروول تو فنڈز کی ہو جاتی ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں, ڈفرینٹ ڈونرز ہیں انٹرنیشنل, لائک میں آپ کو نام بتاؤں, گرین کلائمیٹ فنڈ, آپ نے نام سنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل فنڈ ہے جس کے 24 ممبران ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز. جو 6 جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں, 6 جو ہیں وہ ڈیولپڈ نیشن سے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا ایک فنڈ انہوں نے کریٹ کیا جو اسپیشلی فار کلائمیٹ ڈیزاسٹرز اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن کے لیے ہوتا ہے, ڈفرینٹ پروجیکٹس کو دیتا ہے. تو پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں تقریباً 10 پروجیکٹس اس وقت پائپ لائن میں ہیں, پورٹ فولیو میں ہیں, اور اس کا جو اماؤنٹ ہے ٹوٹل ایلوکیٹڈ اماؤنٹ دیٹ از $250 to $300 million.
اب یہ ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ سارے کے سارا آپ کو مل گیا ہے. تو اس کا میرا خیال ہے 10-20% آپ کو ابھی تک پاکستان کو ملا ہوگا. پھر جو ہے ٹرسٹ کی بھی کمی ہے, یعنی انفارمیشن جیسے ہم نے پی ایم ڈی نے انفارمیشن جنریٹ کر لی, انفارمیشن کافی ساری جنریٹ کر لی. اب وہ انفارمیشن جنریٹ ہو گئی, اگر وہ چند لوگوں تک پہنچ بھی گئی ہے تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے بلٹ اپ کرنا ہوتا ہے. پھر ان کی جو اویئرنیس ہے اس انفارمیشن کے بارے میں کہ اس کا میننگ کیا ہے, اس کا بہت زیادہ فقدان ہے عام عوام میں, فارمرز کمیونٹی میں. کلائمیٹ کی جو انفارمیشن ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے. اب ایک دن کسی نے اگر فورکاسٹ دیکھ لی اور وہ اگلے 3 دن کی فورکاسٹ تھی یا اگلے 5 دن کی تھی تو اس نے لے لی فورکاسٹ, اس پہ بیٹھ گیا کہ ایسے ہوگا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم فورکاسٹ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے, وہ اس کو خود کو اپڈیٹ نہیں کرے گا کہ اب اچھا لیٹسٹ کیا ہے, کیونکہ فورکاسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا لیڈ ٹائم کم ہوتا جائے گا اس کی ایکوریسی اتنی بڑھتی جائے گی. تو عوام کو جو ہے وہ ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں فورکاسٹ اور کلائمیٹ انفارمیشن کے متعلق جب بھی آپ اپنی کسی بھی قسم کی پلاننگ کرنے لگیں. میں وہ ٹرسٹ نہیں بن پاتا کہ انہوں نے کہا تھا ایسے کہہ دیتے ہیں ہو جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے, اور یا نہیں ہوتی, کہا ہوتا تو ہو جاتی ہے. سر جیسے کہ اب سردیاں ہیں اور ہمیں اسموگ کا ایشو تو ڈیل کرنا ہی پڑتا ہے ہر سردیوں, لاہور, اسلام آباد میں. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ ڈان میں بھی کچھ آرٹیکلس پبلش ہوئے ہیں اور باقی نیوز چینلز نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسموگ ایک کلائمیٹ چینج ایشو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گورننس فیلئر بھی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرم صحیح ہے, اور کیا پراپر مینجمنٹ سے ہم اسموگ کو کمبیٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں فی الحال ہم کوئی ایڈ نہیں کر سکتے؟ یہ پچھلے چند سالوں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج کا بھی کچھ ہاتھ ہے کہ وہ اس نے ایٹماسفیئرک کی جو سرکولیشن ہے وہ اس طرح سے کر دی ہوئی ہیں کہ سردیوں میں زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹیگننٹ ایئر پریویل کرتی ہے. تو اسٹیگننٹ ہونے کی وجہ سے جو جو پلیوٹنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں ایٹماسفیئر میں, اور پھر وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے زیادہ تر وہ جو رائس کا باقی رہ جاتا ہے اس کو جلاتے ہیں تو اس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا اب ہو گئی ہے, لیکن یہ کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے, صدیوں پہلے سے ہو رہا ہے. جب سے ایگریکلچر ہے تو کام ہوتا رہا ہے. لیکن اب ذرا یہ ٹھیک ہے کہ ییلڈ اور اس میں بھی فرق پڑا ہے ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز. کراپس کی ییلڈ بڑھی ہے, رائس کی خاص طور پہ جو پیداوار ہے اس کی بڑھ گئی ہے, اور وہ جلانے کا عمل بھی ہو, لیکن وہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا جتنا کہ ہمارے شہروں میں جو ٹریفک ہے اور جو انڈسٹری ہے, دیٹ از مچ مور کلپریٹ فار دس پرابلم کہ وہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اگر ہم اس میں پنجاب گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور ان کا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ریمارکیبل کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن ہے, ہم کرتے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ, اور یہ بھی ہم نے 2024 میں یہ ایکسپیریمنٹ ان کے ساتھ مل کے کیے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کلائمیٹ جسٹس, تو وہ یہ ہے کہ آپ جب امپلیمنٹ کرنے لگیں اپنے بائی لاز تو وہ پھر سب پہ ایک جیسا امپلیمنٹ کریں, اور فیکٹریز کو پابند کیا جائے کہ وہ ریگولیشن ہونی چاہیے, ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے, اور ہمیں ای وی کی طرف آنا چاہیے. اگرچہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ای وی کا جو انڈائریکٹ امپیکٹ ہے انرجی جنریشن پہ تو وہ پھر اس کو ایک اور پرابلم کرے گا, لیکن فی الحال ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ہمیشہ جو ہے وہ چائنا کی اگزامپل دیتا ہوں, بیجنگ کی. میں جب وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس وقت اس کی جو بیجنگ کی فضا تھی بہت ہی آلودہ تھی, بہت زیادہ آلودہ تھی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. لیکن اب جب میں 10-12 سال کے بعد وہاں پہ گیا ہوں تو وہ اتنا خوبصورت بلو اسکائی وہاں پہ نظر آتا ہے, اور اتنی صاف انہوں نے ٹیکل کر لیا. ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے, اور انہوں نے 10-12 سال تک اپنی پالیسی بنائی اور گرین اینڈ کلین ایٹماسفیئر کی پالیسی بنائی, اور اس کو امپلیمنٹ کیا ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور اب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو الیکٹرک وہیکلز نظر آئیں گی. بائک انہوں نے ٹوٹلی بین کی ہوئی ہے, جو موٹر بائک ہوتی ہے وہ انہوں نے اسکوٹیز اور جو الیکٹرک ہوتی ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی 50% جو کارز ہیں وہ اب الیکٹرک اس پہ آ گئی ہیں, فاسل فیول سے ہٹ گئی ہیں.
اور ان کو انسینٹیو بھی دیے جاتے ہیں, ان کو اسپیشل ایک لائسنس پلیٹ ایشو کی جاتی ہے جو الیکٹرک گاڑیاں ہوتی ہیں. تو یہ کچھ عوامل اگر ہم کر لیں تو یہ اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. گورننس کی جہاں تک بات ہے تو ابھی تک تو یہ جو ہے نا کلائمیٹ ریزیلینس اور کلائمیٹ اڈیپٹیشن اور ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس, یہ موسٹلی اب تک جو ہے وہ سلوگنز ہی رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس ایک تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو, ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ کلائمیٹ انسینسٹیو ہوتے ہیں. موجودہ صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے, لیکن آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, جو ہماری نیکسٹ ویو آف لیڈرشپ ہوگی, دیٹ وڈ بی مچ مور اویئر اباؤٹ دس پرابلم, اور وہ کلائمیٹ سینسٹیو پالیسیز کو بنائیں گے. اسی طرح سے ہی ہم اس پرابلم کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. سر, جیسے کہ ان سمر مانسون میں بھی ہم نے ڈیوسٹیٹنگ فلڈز دیکھے, تھاؤزنڈس کے حساب سے لوگ ڈسپلیس ہوئے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ انکنٹرولڈ فلڈنگ پورے پنجاب میں, پوری کنٹری میں انفیکٹ ہم نے دیکھا. اور بہت زیادہ رپورٹس یہ ہیں کہ سم رپورٹس سے ہر 5 سال, اور کچھ رپورٹس میں آتا ہے کہ ہر 7 سال بعد پاکستان میں فلڈنگ کا مسئلہ رہے گا. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے, کہ کیا ہمیں نئی پالیسیز کی ضرورت ہے, یا ہمیں بس پالیسیز پہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنی فیوچر پرابلمس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان از نون ایز دی گریو یارڈ آف پالیسیز. تو پالیسیز بہت اعلیٰ بنی ہوئی ہیں, بہت زبردست بنی ہوئی ہیں, اور وہ پھر یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ڈائنامک ہے اور ان میں اپ گریڈیشن آتی رہتی ہے. پرابلم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ آ کے پھر وہی ہو جاتا ہے. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, گورنمنٹس ہیں, ان میں جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں تسلسل نہیں ہوتا. تو ہر گورنمنٹ کی اپنی کچھ وہ ہوتی ہیں, پرائیورٹیز ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ امپلیمنٹیشن میں ہم تھوڑا لیک کرتے ہیں, ادروائز پالیسیز آر ان پلیس. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ میڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایسے کون سے انیشیٹیوز ہیں جو اس دفعہ کی فلڈنگ کے بعد انہوں نے امپروو کیے یا شروع کیے, تاکہ ہم فیوچر کے لیے زیادہ بہتر پلان کر سکیں؟ 2022 کا جو فلڈ تھا, دیٹ واز ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان. اور اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, اور ہماری منسٹری آف کلائمیٹ چینج, انہوں نے کافی حد تک اپنے جو یہ پرابلم ہے کلائمیٹ کا, اس کو ہائی لائٹ کیا دنیا میں, اور دنیا میں یہ بتایا کہ پاکستان از ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج, ایڈورس امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج. اور دنیا نے اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ واقعی یہ ایک ایشو ہے اور اس کو سالو کرنا چاہیے. تو 2022 کے فلڈس کے بعد کافی سارے اچھے کام ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر میٹ کے حوالے سے بتاؤں تو ایک ورلڈ بینک نے ایک پروجیکٹ فنڈ کیا ہے جس کو کہ ماڈرنائزیشن آف ہائیڈرو ویٹ سروسز آف PMD کے نام سے ہے, جو کہ سب پروجیکٹ ہے IFRAP کا. تو اس پروجیکٹ میں کافی ساری فنڈنگ کی ہے, اور اس میں بہت اچھے ہو رہے ہیں انٹرونشنز. اس میں ہم اپنا جو نیٹ ورک ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں, آبزرویشن نیٹ ورک, کیونکہ جتنا آبزرویشن نیٹ ورک زیادہ ہوگا اتنی اچھی پریڈکشن ہوگی. اس کے علاوہ ہم ریڈار جو بہت امپورٹنٹ ہے ناؤ کاسٹنگ کے لیے اور ڈیٹا کلیکشن کے لیے, تو وہ ہم ایکوائر کر رہے ہیں. اور اس طرح کی کیپیسٹی بلڈنگ کے بہت سارے اس میں انیشیٹیوز ہیں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے بھی بہت زیادہ اس میں انٹرونشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک اچھا کام ہوا آفٹر 2022. اس کے علاوہ کلاؤڈ بیسڈ ارلی وارننگ سسٹم پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے چائنا کی مدد سے ڈیولپ کیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے فار ایون یعنی ڈیسیجن میکرز اور پالیسی میکرز, کہ وہ اس کو ایکسیس کر کے ریئل ٹائم اس میں ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, ریئل ٹائم فورکاسٹ آ رہی ہوتی ہے, آپ کسی بھی وقت اس کو ایکسیس کر کے, تو اس میں ہم نے تمام ڈیٹا انٹیگریٹ کر دیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے. اور اس کے علاوہ منسٹری میں جیسے MOCC نے کوئی اپنے پروجیکٹس لیے ہیں اور فنڈنگ لی ہوئی ہے, تو یہ بہت ایک اچھا کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آفٹر 2022 فلڈز پاکستان از گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن. تو اگرچہ اس میں بہت زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے, مگر ایک اچھی طرف ہم چل پڑے ہیں.
ٹو ریپ اپ آر ڈسکشن میں جاننا یہ چاہوں گی کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اراؤنڈ کچھ ہوپ لیسنس بھی ہے. اس کے کچھ ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان ان کنٹریز میں سے ہے جن کی گلوبل ایمیشنز سب سے کم ہے, لیکن پھر بھی جو امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا وہ پاکستانیوں کو سب سے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہوپ دلا سکتے ہیں فار دا فیوچر کہ ہم کلائمیٹ چینج پہ قابو پا سکتے ہیں؟ اب مجھے سب سے زیادہ ہوپ جو ہے نا وہ اس میں ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ کافی اس میں اویئر ہے اس معاملے کے اوپر, اور ان میں جو ہے ابھی سے ہم نے اڈیپٹیشن کا کانسیپٹ بھی ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ صاف رکھنا ہے, اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ اس میں ڈالنے کی ان میں زیسٹ ہے, اور وہ اس پرابلم کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہی انشاءاللہ جب آئے گی نسل, جب لیڈنگ پوزیشن میں آئے گی تو اچھا سیناریو بنے گا. اور اس کے علاوہ جس طرح سے ٹیکنالوجی انٹرونشنز آ رہی ہیں لائک اے آئی اور بہت ساری اور چیزیں, جیسے فورکاسٹنگ میں بھی اب اے آئی کا وہ آ رہا ہے, تو اس سے ہمیں پریڈکشن کرنے میں بھی ایک آسانی ہوگی. اور اب اے آئی کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ پریویس ڈیٹا کے اوپر ٹرین ہوتی ہے. اب پریویس ڈیٹا میں جو ایکسٹریم ایونٹس اس نے دیکھے تو وہ آگے اسی کو پریڈکٹ کرے گی. اس سے ہائی انٹینسٹی کا وہ نہیں کر پائے گی, کیونکہ اس اے آئی نے اپنے ڈیٹا میں کبھی دیکھا ہی نہیں. لیکن جو ابھی کلائمیٹ کا ٹرینڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر نئے سال ایک نئی سے نئی ایکسٹریم کو ہم دیکھتے ہیں. وہ ہیٹ ویو کی فارم میں ہوتی ہے, کبھی وہ کولڈ ویو کی فارم میں ہوتی ہے, کبھی وہ اسموگ کی فارم میں ہوتی ہے, کبھی وہ ایکسٹریم ڈراؤٹ کی فارم میں ہوتی ہے, اور کبھی وہ ایکسٹریم رین فال کی فارم میں ہوتی ہے. تو اے آئی سے آگے اب دنیا جا رہی ہے سنتھیٹک انٹیلیجنس کی طرف, آرٹیفیشل سے اب وہ سنتھیٹک انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے. جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ اپنے پریویس ڈیٹا کی بیس پہ جسٹ ریکریٹ کرتی ہے انفارمیشن کو, ریکمپائل کرتی ہے انفارمیشن کو. لیکن جو سنتھیٹک انٹیلیجنس ہے وہ خود سے ڈیسیجن کرنے میں بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو ہم جب اس ایرا میں آ گئے اور جو تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, تو اسی طرح کے اے آئی بیسڈ جو ڈیش بورڈز ہیں وہ جب ڈیولپ ہوں گے تو دیٹ ول بی ویری مچ ہیلپ فار ڈیزاسٹر مینیجرز ایون آن ڈسٹرکٹ لیول اینڈ پروونشل اینڈ فیڈرل لیول. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کلائمیٹ کے انفارمیشن سینٹر ہونے چاہیے, اور کلائمیٹ اویئرنیس کے سینٹرز ہونے چاہیے وہاں پہ, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو وہ ٹرین کریں, جو وہاں کی فارمر کمیونٹی ہے ان کو وہ ٹرین کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب وہ جب باٹم اپ اپروچ ہوگی تو دیٹ ول بی ویری مچ افیکٹو فار ٹیکلنگ دس climate related disaster. So thank you so much sir for this insightful discussion. اگر میں ایک کی ٹیک اوے اس پوڈ کاسٹ کا لوں تو وہ یہی ہوگا کہ جب تک ہم سولوشنس کو کریٹ نہیں کریں گے, ہم سب پارٹیز کو مل کے بیٹھ کے سولوشنز نہیں بنائیں گے, تو اس کا اور کوئی حل نہیں نکل سکتا کہ سب پارٹیز انوالوڈ ہوں. اسپیشلی وہ کمیونٹیز جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ امپیکٹڈ ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ ان کانورسیشن سے باہر رہ جاتی ہیں. سو سر, if there are any concluding remarks that you have for our audience, please feel free to say that. بس آڈینس کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اس کو اپنی جو پلاننگ ہے یا اپنی جو لائف گزارنے کا طریقہ ہے اس میں کلائمیٹ چینج کو اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کو اپنی سب سے پہلی پرائرٹی پہ رکھیں. اور جو اس انفارمیشن سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ایڈوائس ہے, ان کی جو ایڈوائزریز ہیں ان کو سیریس لیں, وہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں. اور اپنے جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں, اور جو فارسٹیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ آپ جائیں, اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. درخت آپ کے دوست ہیں اور بہت ہی اچھے دوست ہیں, اور ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں بجائے ان کو کاٹنے کے اور اپنے مختلف کاموں کے لیے استعمال کرنے کی. آپ ان کو بڑھائیں اور اپنے بچوں کو ٹرین کریں کہ اڈیپٹیشن وہ اپنائیں, جو ان کا آپ کے جو پرانے ہمارے سٹائل تھے, پیدل زیادہ چلنا اور سائیکلنگ کرنا اور آرگینک فوڈ کی طرف, جنک فوڈ کی طرف نہ جانا. تو یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کو سکھائیں کہ آنے والا جو
آنے والی جو کلائمیٹ ہے, جو فیوچر سیناریوز ہیں کلائمیٹ کے, وہ بہت خوفناک ہیں. تو ان کے لیے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمیں یہ ونڈو پرووائڈ کی جس سے گورنمنٹ اپنا کام تو کر ہی رہی ہے, بٹ پیپل لائک یو ہو والنٹیئر کہ وہ ہمیں انسائٹس دے سکیں کہ پبلک کو اویئرنیس بھی ہو کہ بیک اینڈ پہ کیا کام چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان ٹو دس پوڈ کاسٹ.